अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तान है और सिर्फ पाकिस्तान है आज। और खित्ते के अराउंड में जो होने जा रहा है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे कि सबसे दर्दनाक और इंतहाई अफसोसनाक दुख की खबर तो यकीनन है कि खान साहब की आँख एक 85% ज़ाय हो गई, जो 6 माह पहले तक बिल्कुल परफेक्ट थी। और जो कोर्ट फैमिली कहना चाहिए कोर्ट फ्रेंड लॉयर है सलमान सफदर, जो 3 घंटे की मुलाकात करके आए और जो सारा जायजा लेकर आए थे, उन्होंने रिपोर्ट जमा कराई है। तो ये एक बहुत तकलीफ दह बात है। क्यों नहीं गौर किया गया, इसके क्या मफहूम निकाला जाएगा और उनका इलाज वेल प्रॉपरली क्यों नहीं हुआ जब वो बता रहे थे और इंतजामिया ने जेल की तवज्जो नहीं दी। ये सारे क्वेश्चन अब उभरेंगे। और वो ऐसा क्या अंदरूनी मर्ज़ था, क्या शुगर इतनी खौफ़नाक हाई थी, जो मेरा दिल नहीं मानता कि एक एक्सरसाइज़ करने वाला आदमी जो रोज़ाना 3 घंटे एक्सरसाइज़ करता हो, जेल में भी करता हो, उसकी शुगर ऐसी हाई नहीं हो सकती, ये नामुमकिन है। और क्या रीज़न हो सकती है, तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। मगर मगर इंतहाई काबिले अफ़सोस और दुःख की बात है कि उनके साथ ये हादसा हुआ खान साहब के। बाकी डिटेल तो आप सबको पता है, अब आगे क्या होने जा रहा है। देखिए, हम इस पे भी बात करेंगे कि मुज़ाकरात क्यों नागुज़ीर हैं। फिर अख्तर मैंगल ने जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में तकरीर की है, वहाँ जो कुछ हुआ है, अब जो सामने आ रहा है, क्योंकि देखें, हम तो दूर रहते हैं, मीडिया सीज है, बहुत सी चीज़ें मिस भी हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें लेट आती हैं। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब कहना चाहिए कि पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है। और ये जो नारे हैं पाक फौज से इत्तेहाद के अवाम के, उनकी हकीकत भी सामने आ गई है। दिल्ली में आज की मॉडर्न कहना चाहिए सिविलाइजेशन की, टेक्नोलॉजी की, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी तारीखी समिट होने जा रही है, 5 रोजा, जहां 35,000 लोग शिरकत करने जा रहे हैं। 100 से ज्यादा मुल्क है और जिसमें चीन और अमेरिका, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माई बाप है दोनों मुल्क, और जिनके दरमियान कांटे का मुकाबला है, वो दोनों वहां जा रहे हैं। और बज़ाहिर ये बताया जाता है कि अमेरिका से ताल्लुकात सर्द हैं और उससे तो कशीदा है चीन से। मगर हम आपको बताते रहे हैं कि चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, और चाइना किसी से लड़ने के लिए तैयार नहीं है, किसी के लिए भी। और उस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के तकरीबन 60 से 65 ग्लोबल मल्टीनेशनल, मतलब फेडेक्स से लेकर, ये कुरियर सर्विस है, अमेरिका की सबसे बड़ी दुनिया में है, फेडर फेडेक्स के नाम से। और बिल गेट्स से लेकर माइक्रोसॉफ्ट से लेकर यू नेम इट, वो कौन सी मल्टीनेशनल है जो वहां नहीं जा रही। और इस कॉन्फ्रेंस का मतलब मुस्तकबिल क्या होगा आईटी का, टेक्नोलॉजी का, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, एक दूसरे से कोलिशन कैसे हो सकता है, और इसमें छोटे ममालिक स्पेशली जो कमज़ोर ममालिक हैं, उन्हें कैसे इस दौड़ में शामिल किया जा सकता है। इस पे दर्जनों सेशंस हैं वहाँ। और बताते हैं कि होटल कम पड़ गए हैं दिल्ली में, और उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। और चाइना पाक पाक चाइना कह रहा हूँ, सॉरी, इंडिया चाइना ताल्लुकात के हवाले से ये कॉन्फ्रेंस संग मील करार दी जा रही है, और ये एक नया मोड़ करार दिया जा रहा है चाइना और इंडिया रिलेशन में। और उनके लिए भी बड़ा सबक है, जो कहते थे कि अमेरिका से तो ताल्लुकात खराब हो गए। हम आपको बता रहे थे मुसलसल कि ये सब कहानियां हैं, इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट, इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, ठीक है, वहाँ बहुत सारे सवालिया निशानात भी हैं, मगर अभी बात वहाँ नहीं पहुँची।
کہ سب اسے اوائڈ کر دیں، اور پھر دنیا کا سب سے بڑا جو پوری دنیا کا کارپوریٹ ورلڈ ہے وہ وہاں جا رہا ہے، تو ان کی حکومتیں اسے کیسے نظر انداز کر سکتی ہیں؟ یہ پاسبل ہی نہیں تھا. تو اس پر اس کے کانسیکوینسز پہ بات کریں گے. پھر ساتھ میں جو آپ کے یہاں ہو رہا ہے، ایک طرف پڑوس میں تو آپ نے سنا کہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ماڈرن ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی سمٹ ہونے جا رہی ہے. آپ کے یہاں حالات یہ ہیں کہ پہلے ایک دن پہلے خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ آئی ٹی کے شعبے میں، اور کہنا چاہیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں پاکستان 4 سال میں $1 بلین خرچ کرے گا. ہم جیسوں نے بھی تالیاں بجائیں، خوشی کا اظہار کیا کہ چلیں دیر سے صحیح مگر آئے تو صحیح. مگر دوسرے دن ہی خبر آ گئی کہ اسحاق ڈار نائب وزیر اعظم سمنی نواز شریف کے اور پاکستان کی تباہی کے ذمہ داروں میں سے ایک، بزنس اینگل سے، اکانومی کے اینگل سے، ان کے صاحبزادے جو داماد ہیں نواز شریف کے، علی ڈار، جو کرپٹو کرنسی کے سٹے باز کے طور پہ دنیا میں مشہور ہوئے، انہیں پنجاب کی وزیر اعلیٰ کا آئی ٹی کا ایڈوائزر لگا دیا گیا. بھائی واہ 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 واہ. کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی خاندان میں، یہ آپ کے لیے ایک کہنا چاہیے لک بھی ہے، آپ کی گڈ لک بھی ہے کہ ایک ہی خاندان میں اللہ تعالیٰ نے سارے ہنر دے دیے ہیں کہ اکانومسٹ بھی اسی خاندان میں ہیں، آئی ٹی کے ماہر بھی وہی ہیں، کرپٹو کرنسی کے ماہر بھی وہی ہیں، سیاست کو سمجھنے والے بھی ہیں وہی ہیں، خواتین کے حقوق جاننے والے اور خواتین کے لیے رات دن ایک کام کرنے والی خواتین بھی اسی خاندان میں ہیں، اور انتظامی معاملات اور منتظم بھی بہترین اسی خاندان میں ہیں. تو وہ کیوں نہ لائیں سامنے؟ اس کی وجہ ہے سامنے لانے کی کہ جب $1 بلین کا اعلان ہو رہا ہے فنڈنگ کا، مطلب تقریباً 300 ارب روپے 4 سال میں خرچ کرنے ہیں، تو دوسروں کو کھا لینے دیں. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، 52 53 54 جو بھی کہیے، جتنی بڑی پاپولیشن ہے، آدھے سے زیادہ 60 70، اور پھر جو ملکی حالات ہیں اس میں جو کوٹا ہے اس کا وہ تو 70-80% ہے نا، تو وہ رقم تو زیادہ وہیں لگے گی. اب سندھ کے دیہاتوں گاؤں میں جہاں بجلی بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، سڑک بھی نہیں ہے، وہاں تو نہیں لگے گے. نہ بلوچستان میں، کہ بلوچستان کا تو حال یہ ہے کہ کوئٹہ کے گرد، جہاں کہتے ہیں 1500 دہشت گرد تھے، کوئٹہ کے گرد کانکریٹ کی دیوار بنائی جا رہی ہے اسے محفوظ بنانے کے لیے، اپنی اشرافیہ کو، اپنی سیکورٹی اہلکاروں کی حفاظت کے لیے کہ انہیں کوئی چھو نہ سکے. آپ اندازہ لگائیں حالات کہاں پہنچ گئے. بہرحال تو علی ڈار کو ایڈوائزر بنایا گیا کہ سب کچھ گھر میں رہنا چاہیے، اس سے باہر نہ جائے، اور پھر عقل تو کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں اس ملک میں، وہ تو سب اسی خاندان میں ہے. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے میک شور کرنا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہاں کوئی چیز بچ نہ جائے. یہ دونوں خاندان ہر عمارت اپنے خاندان کے نام کر رہے ہیں، ہر روڈ اپنے باپ کے دادا کے اپنے ناموں پر کر رہے ہیں، کہ کہیں آصفہ بھٹو، بختاور بھٹو، بلاول بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، زرداری، حاکم علی زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، میاں شریف، مریم شریف، فلانا شریف، دھماکہ شریف. آپ دیکھ لیں ہر سو ایک ہی کہانی نظر آتی ہے. تو پھر دنیا تو دلی جائے گی نا، اور کہاں جائے گی؟ سستی لیبر بھی ہوگی، کرپشن سے پاک بھی ماحول ہوگا، حکومتی سپورٹ بھی ہوگی، اور دنیا میں اس کا ایک نام بھی ہوگا، وقار بھی ہوگا، اور سیکیورٹی ایشو بھی نہیں ہوگا کہ کھڑے ہو کے لاہور میں بلوچ رہنما خاندانی جو وزیر اعلیٰ بھی رہا، جس کا باپ بھی وزیر اعلیٰ رہا، وہ کہتا ہے انف از انف. بہتر یہ ہے کہ مزید خون بہانے سے بہتر ہے
کہ ادھر تم پہلے تو جو نعرہ تھا وہ اپنی جگہ تھا بنگال میں، مگر اب ہم صاف کہتے ہیں کہ ادھر تم ادھر ہم، ہماری جان چھوڑیں، اب ہم پہ نزا کا عالم ہے، تم اپنی محبت واپس لے لو. صاف کہتے ہیں. وہ معاہدہ دکھاتے ہیں قائد اعظم سے اور کہتے ہیں کہ یہ 60 ماہ کے بعد پاکستان بننے کے بعد تک 60 ماہ تک بلوچستان ایک آزاد علاقہ تھا. وہ جو پاکستان 14 اگست کو آپ دکھاتے ہیں، یہ خان خلاص سے یہ قائد اعظم کو معاہدہ ہے، اس پہ قائد اعظم کے دستخط ہیں. یہ 26 مارچ 1948 کو ہوا، 7 ماہ تک یہ پاکستان کا حصہ نہیں تھا. آپ کا پاکستان جو آپ کو دکھایا جاتا ہے 14 اگست کو، وہ بنا ہی نہیں تھا. اس معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 15 اگست کو بنا تھا. آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے اس میں دستخط موجود ہے. اور پھر اس نے جو کہانی سنائی ہے کہ آپ کے ان کے ساتھ، ان کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، رانا ثناء اللہ کی تقریر کے جواب میں جو وہ کہتا ہے کہ جعفر ایکسپریس کے ساتھ یہ ہوا، پنجابیوں کو مارا، فلانے کے ساتھ یہ کیا. اختر مینگل نے کہا یہ سب صحیح ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، مگر آپ بھی یہ مذمت کر دیں کہ اجتماعی قبروں سے 200 لاشیں نکلی ہیں. آپ بھی یہ مذمت کر دیں کہ ماں کے گھروں میں گھس کر ماں کی چادر اور ماں کے دوپٹے سے نوجوان کو باندھ کر اس کو پھر گولیاں ماری گئی ہیں. آپ بھی تو کیجئے مذمت کہ آپ نے جو مظالم وہاں پر کیے ہیں، آپ نے جس طرح اکبر بگٹی کو مارا، آپ نے جس طرح وہاں حالات خراب کیے، آپ نے جس طرح قرآن اٹھا کر لوگوں کو پہاڑ سے اتار کر ان کے بیٹوں کو پھانسیاں دی، بھتیجوں کو پھانسیاں دیں، نواب نوروز کو، اس کو عمر قید کی 85 سال کی عمر میں سزا دی. آپ بھی تو ان سب باتوں کی معافیاں مانگے. رانا ثناء اللہ کی تقریر پر پورا حال اٹھ کے چلا گیا. اور اختر مینگل کی تقریر پر لاہور کے پنجابیوں نے بیٹھ کر تالیاں بجائیں. اس کا کیا مطلب ہوا کہ فوج کی پالیسیوں پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا. اور پنجاب نے بتا دیا کہ آپ جو ظلم ڈھا رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. ان دانشوروں کو بھی میسج دیا جو کہتے ہیں کہ جس نے جو کرنا ہے کر لو، کوئی مانو نہ مانو، حکمرانی ہماری ہے جیسی بھی ہے، ظلم کی بنیاد پہ ہے یا کفر کی بنیاد پر ہے یا چھینی ہوئی قبضے کی بنیاد پر ہے، جو بھی کہو پنجابیوں کی حکمرانی ہے. ان کے خلاف بھی ووٹ پڑا، ریفرینڈم ہوا اور لوگوں نے تالیاں بجائیں. اختر مینگل کی ایک ایک بات پہ یس کہا، اور جب انہوں نے ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگایا تب بھی لوگوں نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں. یہ آپ کے ملکی حالات ہیں. اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں کوئی پراسپیرٹی ہوگی، یہاں کوئی ایک اکانومی آگے بڑھے گی، یہاں کوئی سرمایہ کاری ہوگی، اور یہاں کوئی سوشو پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوگی. اور پھر آپ غضب دیکھیں کہ روز جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کہ سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی تو ڈرنک ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ دونوں صوبوں میں بد انتظامی، بد لحاظی، اقربا پروری اور جرم کا، سیاسی جرائم کا مقابلہ ہو رہا ہے. اگر وہ اپنے خاندان سے لا کے علی ڈار کو، اس لڑکے کو جو لوٹ مار کی پیسے کو دبئی میں مینج کرتا رہا ہے گزشتہ 40 سال سے، اسے لا کر ایڈوائزر بنا سکتے ہیں، تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم نشیوں کو، شرابیوں کو، چرسیوں کو، علمی اداروں کا، بڑی پرانے یونیورسٹیوں کا لا کر وائس چانسلر بنائیں گے اور اس پورے خطے کو تباہ کر دیں گے. میں تو سندھی قوم پرستوں سے کہوں گا، پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے والے سندھیوں سے کہوں گا کہ خدا کے لیے ہوش میں آؤ. یہ تمہاری نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ تم تا قیامت ان کے غلام بن کے رہو، ان کے بچے عیش کریں، یہ دنیا سے انٹیکٹ کریں، یہ دنیا کے ساتھ آگے بڑھیں اور تمہاری گردنوں پہ پیر رکھ کر بڑھیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. دیکھیں، یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ کے یہاں تو ایک مجرمانہ غفلت ہے، نہ تو سوشو پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے، اور نہ ہی انتظامی معاملات آپ کو درست نظر آ رہے ہیں.
کہ ایک طرف علی ڈار کو لایا جا رہا ہے تو دوسری طرف سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو آپ نے دیکھ لیا. مطلب اس سے زیادہ بدنیتی اور قربا پروری، اس سے زیادہ غفلت، اس سے زیادہ مجرمانہ بدنیتی آپ نے تاریخ میں کہیں سنی دیکھی؟ مطلب وہ آدمی کوئی پہلی بار تو دن میں شراب نہیں پی ہوگی نا. جو شراب پینے والے وہ جانتے ہیں کہ جو دن میں شراب پیتے ہیں انہیں الکوہلک کہا جاتا ہے، اور وہ آلموسٹ لا علاج لوگ ہوتے ہیں جو بزنس پر، جاب پر، آفس میں اور پبلک گیدرنگ میں کہیں شراب پی کر دن میں نکل جائے. ایسے لوگوں کے بارے میں سب کے علم میں ہے. سائیکاٹری کی سائنس بھی سب کے سامنے ہے، نفسیات دان بھی ہیں، اور چیزیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو مگر انہوں نے نوازنا ہے اپنے اپنے لوگوں کو، اس کے لیے یہ ہر حد کراس کر جائیں گے. پھر گراؤنڈ ریئلٹیز آپ کے سامنے، بد انتظامی جو سندھ میں ہے یا باقی صوبوں میں ہے آپ کے سامنے ہے. ایسے میں سوشو پولیٹیکل سیٹلمنٹ بھی نہیں ہے کہ گراؤنڈ پر کوئی حمایت نہیں ہے موجود حکومت کی یا اس ریاست کی پالیسیوں کی، چاہے وہ افغان پالیسی ہو، وہ انڈیا پالیسی ہو، یا امریکہ پالیسی ہو، یا فلسطین پالیسی ہو. کسی پہ دیکھ لیں کوئی کنسنسس نہیں ہے، کوئی اجتماعیت آپ کو نہیں نظر آئے گی. پھر اس پر عمران خان جو سب سے پاپولر لیڈر ہے، میں پسند کروں نہ کروں، اسے اندر رکھا ہوا ہے، اس کی آنکھ ڈرائی ہو جاتی ہے. یہ جو مذاکرات کی خبریں ہیں نا، دیکھیں اگر یہ اتنے سے بھی سمجھدار ہے، اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں، تو پھر یقیناً کہیں مذاکرات ہو رہے ہیں. بہت سے لوگ شبے کا اظہار کر رہے ہیں کہ مذاکرات پتہ نہیں ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، یا یہ ایسی خبریں ہیں. میرا یقین ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. جو معلومات ہے، جو لوگوں سے گفتگو ہے، کہ اگر یہ ریاست چلانی ہے، بچانی ہے، ٹھیک ہے لوگ باہر نہیں نکل رہے. آج کے دور میں باہر نکلنا ہمیشہ سے، عملی مظاہرہ کرنا ہمیشہ سے انتہائی ضروری ہے اور زیادہ ویلیویبل ہے. مگر سوشل میڈیا کی موجودگی میں ایک انتشار کی کیفیت تو موجود ہے نا. ڈزر میٹر لوگ باہر نکل رہے ہیں نہیں نکل رہے ہیں، لوگ سڑک پہ آ کے پتھر مار رہے ہیں کہ نہیں مار رہے ہیں، جامع شہادت نوش نہیں کر رہے ہیں. مگر اسکرین پر جو واویلا ہے، جو انتشار ہے، جو انسرٹینٹی ہے، وہ پوری دنیا کو متوجہ کیے ہوئے ہیں. یہ تو آپ مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں نا. تو اس میں مذاکرات تو کرنے پڑیں گے، اس کا سولوشن تو نکالنا پڑے گا. اگر یہ محب وطن ہے، یہ خبریں چھپانے سے کہ جی سیارہ چھوڑ دیا چائنا کے لانچنگ پیڈ پہ جا کر، اور سائنس میں ہم نے کوئی بہت بڑی ترقی کر لی اور $1 بلین کا اعلان کر دیا فنڈنگ کا، اور علی ڈار کو لا کے بٹھا دیا، اس سے تو معاملات حل نہیں ہوں گے. اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ علی ڈار جیسے لوگوں کو لانے سے کیا ہوگا. یا دلی میں جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے کہ چائنا کہیں مایوس ہو رہا ہے نا، جو انڈیا کے قریب جا رہا ہے. آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت انٹیلیجنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو 20 بڑی یونیورسٹیاں ہیں نا، ان میں سے اکثریت جو زیادہ یونیورسٹیاں ہیں وہ چائنا میں اور سنگاپور اور ہانگ کانگ میں ہے. پھر امریکہ میں ہے، پھر برطانیہ میں ہے. اس میں انڈیا کی بھی ایک یونیورسٹی شامل ہے جو 20 ہے. ان میں سے 4 سے 5 تو صرف اور صرف بیجنگ اور ان کے مختلف علاقے ووہان تک میں ہے جہاں سے کورونا نکل کر آیا تھا. آپ یہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے انڈیا میں، جہاں 100 ملک آ رہے ہیں، 35,000 لوگ آ رہے ہیں، 50 تو سرکاری ڈیلیگیشن آ رہے ہیں جس میں انڈر سیکرٹری امریکہ شامل ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے، چائنا کا انڈر سیکرٹری شامل ہے، جو چائنا سے 80 سے 150 لوگ تک آ رہے ہیں. مختلف ان کی کمپنیوں کے لوگ، سی اوز، سرکاری عملے کے لوگ، منسٹری کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لوگ، اسی طریقے سے امریکہ سے لوگ جا رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں جہاں پہلے ہی اگلے 5-6 سالوں میں $480 بلین کی انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے. اچھا یہاں ذہن میں رکھیں، یہ جو امریکہ نے B1 B2 اور دوسرے ویزوں پہ H1 پہ میرے خیال میں جو $1 لاکھ کی امپلائر کو شرط رکھی ہے کہ اگر آپ انڈیا سے یا کہیں سے بھی ہائر کریں گے، وہ انڈیا کے لیے بیسکلی، تو آپ کو $1 لاکھ جو پہلے $5,000 تھے، اس پہ $1 لاکھ امیگریشن کو دینا پڑیں گے.
सालाना। आपके ख्याल में कंपनियां अमेरिका जैसी डेमोक्रेसी में वो $1 लाख जमा कराएंगी? वो वहां जाके नहीं बना लेंगी अपनी आउटलेट्स और अपनी फैक्ट्रीज और अपने तमाम मामला? तो ये भी लिफ्ट हो जाएगा, ये भी देख लीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप इसको लिफ्ट करेंगे, जो $1 लाख एम्प्लॉयर पर लगाया है। जो कोई कंपनी भी अगर 100 बंदे हायर करती है तो $1 करोड़ देना पड़ जाएंगे ना, $10 मिलियन। तो वो जाके दिल्ली में, बनारस में और साउथ इंडिया में और मुख्तलिफ शहरों में वहां जाके लगा लेंगे, हैदराबाद दक्कन में, और जो लगाने जा रहे हैं। तो इसलिए कि यहाँ अमेरिका में जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी और जॉब खत्म हो जाएंगी, तो ये $1 लाख की शर्त भी वापस होगी। इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया जाता है कि इसके जो फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बहुत इंडिया के हक में होंगे। और पूरी, मतलब देखे ना, पूरी दुनिया इस वक्त दिल्ली के गिर्द घूम रही है। आने वाले दिनों में कि 35,000 लोग हैं, होटल का कमरा नहीं मिल रहा है, कि मुंह मांगे कीमत के ऊपर भी पूरी दुनिया के 100 मुल्क जमा हो रहे हैं। और पूरी दुनिया की ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनियां जो आईटी से रिलेट करती हैं या किसी मॉडर्न टेक से रिलेट करती हैं, सब वहां जा रही हैं। और हमारे यहाँ क्या है कि लहदगी के नारे लग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब बस बहुत हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हम दहशतगर्द हैं और हम आपके लिए काबिल नहीं है, हम आपके काम नहीं आ सके, आप हमारे बच्चों को मार रहे हैं, हमारे घरों में घुस रहे हैं, हमारी खवातीन उठा रहे हैं। और साथ में ये कह रहे हैं कि हम जैसे हमसे निपटा जाएगा हम निपटेंगे, तो बेहतर ये होगा कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए अलग हो जाएं। हम आपका कभी भी हिस्सा नहीं थे, हम तो एक मुआहदे के तहत आए थे। वो मुआहदा लहरा लहरा के दिखाते हैं और साथ में कहते हैं कि इस पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। तो इस रोशनी में आप गौर करें कि क्या ये रियासत आगे बढ़ रही है, ये पीछे जा रही है। अगर ये आगे बढ़ रही है तो ठीक है, मुतमईन बैठे रहिए। अगर ये पीछे जा रही है या इसकी सलामती को, इसकी बका को, इसके जोग्राफिया को अब खतरा पैदा हो गया है, तो या तो आप रहनी तौर पर तैयार हो चुके हैं इसके लिए, आप भी यही चाहते हैं, वरना आपको बाहर निकलना चाहिए था, आपको सवाल पूछना चाहिए था। एक आसमा जंगीर कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होगा जहां वही लोग बैठे हैं जो ये कहते हैं कि हर तरफ हुक्मरानी पंजाब की है और वही इस खत्ते का मालिक है, वही फैसले करेगा। ये रियासती ट्रोलर, ये रियासती इनकलाबी आपका सबसे बड़ा इशू है। ये आपको तबाह कर रहे हैं, यही आपको उनके सामने रिप्रेजेंट करते हैं और वो आपके सामने उनको रिप्रेजेंट करते हैं और असल मामले पर मट्टी डालते हैं। आज के लिए जा दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।